subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम। आज जो मज़मून मैं लेकर आई हूँ वो पतरस बुखारी साहब का है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। और ये मेरा फ़ेवरेट है, मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, क्योंकि सुबह उठते हुए रोज़ यही कुछ हाल होता है। और स्पेशली जब हम पढ़ रहे थे, स्टडीज़ कर रहे थे, स्टूडेंट एज थी, तो उस टाइम ऐसा ही होता था। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबील तस्करा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सहर खेज़ हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए। वो हज़रत भी मालूम होता है कि नफलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाज़े पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फ़िक्र, जागेंगे तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन यह गोलाबारी लम्हा लम्हा तेज़ होती गई और साहब जब कमरे की चौबी दीवारें लरसने लगीं, सुराही पर रखा हुआ ग्लास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटखटाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबाओ अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीदा तक जाग उठी होगी। वह तेरा आवाज़ें देता हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। आन जनाब हैं कि सुनते ही नहीं। खुदाया की साफ़त का सामना है, ये सोते को जगा रहे हैं, मुर्दे को जिला रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तो बस वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज़ में कुम कह दिया करते थे। ज़िंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लठ लेके पड़ जाया करते थे, तोपे थोड़ी दागा करते थे। तो हमसे भला कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाज़े की चिटकनी खोल देते। बेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकलें, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और इनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफ़ान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएंगे कि सूरज आखिर किस तरफ से निकलता है। लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुज़ुर्गों से सुबह काज़िब की जितनी निशानियाँ सुनी थी, इनमें से एक भी कहीं नज़र ना आई, तो फ़िक्र सा लग गया कि आज कहीं सूरज ग्रहण ना हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज़ दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, मैंने कहा, आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे हैं? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7, साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 हैं। मैंने कहा, अरे कमबख्त, खुदाई फौजदार बदतमीज़ कहीं के, मैंने तुझसे ये कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो इस वक्त हम दादा जान की मंजूर नज़र ना होते। अभी अहमद कहीं के 3 बजे उठकर हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौला वला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद को खैर बात कह दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नू इंसान की इस्लाह का ठेका कोई हमने ले रखा है। हमें अपने काम से गर्ज लैंप बुझाया और बड़बड़ाते हुए फिर सो गए। और फिर हस्ब मामूल नहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोया और 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारिद हुए। जोश शबाब तो है ही, इस पर शाम का अरमान अंगेज़ वक्त, हवा भी नहायत लतीफ़ थी, तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए कि बलाएं जुल्फ़े जाना की अगर लेते तो हम लेते, कि इतने में पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम इस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज़ की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, ये आप गा रहे हैं, ये आप गा रहे हैं, ज़ोर आप पर। मैंने कहा, अजी मैं किस लायक हूँ, लेकिन खैर फरमाइए। बोले, ज़रा वो मैं डिस्टर्ब होता हूँ।
بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا، او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پونچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے۔ دانت بھینچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستینے چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا، 550 جواب آیا۔ لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغو بات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا۔ صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی۔ ہم فرما و ہم ثواب۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر ہی سے کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں۔ یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، یس۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل اگر ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجے۔ جواب ندارد۔ میں نے پھر کہا، جب 6 بج چکے تو؟ سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا، 3 گاما پلس 4 الفا پلس۔ ہم نے کہا، بہت اچھا، یہ بات ہے۔ توبہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں۔ وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ میں آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دیں۔ اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچا مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے بیشتر دباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی۔ پھر کا نہیں پتہ، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید سر اس میں لپیٹ دیا، یا شاید کھانسا کہ خدا جانے خراٹا لیا۔ خیر یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے بیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں۔ ہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے، جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں۔ خدا کے کاموں میں ہم اب کیا دخل دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا۔ مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا اور روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔
لالا جی، صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کے بجائے صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے، تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں ہاں، واہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں، کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزہ کر دیا، کنٹوں پر دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی۔ نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا۔ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی آسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت اس لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیہا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ ذہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھئی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے، خوب، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے۔ ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے، خداوند، کالج والے بھی کس قدر سست ہیں۔ ہر ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخ کنی کر رہی ہے، عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے، آنکھیں بند۔ تو اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا۔ اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کے مشع ختاں سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں، ورڈزورتھ پڑھیں۔ اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا اور دل و دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن شیکسپیئر نہیں، ورڈزورتھ ہی ٹھیک رہے گا۔ شیکسپیئر، ہیملیٹ، لیکن ورڈزورتھ، لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبزہ زار، سنجر سنجر باد بہاری، سید ہوس، کشمیر میں آفت کا پرکالہ ہوں۔ یہ معمہ فلسفہ ما بعد الطبیعیات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے، کہنے لگے، مسٹر، صبح میں نے پھر آپ کو آواز دی تھی، آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے زور کا قہقہہ لگا کر کہا، اوہو لالا جی، یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں، اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوری چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 منٹ تک ہم اسی تومک میں رہے، پھر یکا یک ایک محجوبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کے کہا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اس وقت
نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مروب ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و تقویٰ کی تسکینے میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے، اس دوران لالا جی آوازیں دے تو نماز۔ جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگنے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارا فرق ناز محو بالش کم خواب ہو اور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سیاہ پرپیچ بالوں پر پڑ رہی ہوں، کمرے میں پھولوں کی بوئے سحری کی روح افزائیاں کر رہی ہو، نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے برف کے تاروں کو ہلکے ہلکے چھیڑ رہے ہوں اور عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی ہوئی گا رہی ہو، تم جاگو موہن پیارے۔ خواب کی سنہری دھند آہستہ آہستہ موسیقی کے لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشگوار طلسم کی طرح تاریکی کے باریک نقاب کو خاموشی سے پارا پارا کر دے۔ چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو، آنکھیں مسحور ہو کر کھلیں اور چار ہو جائیں، دل آویز تبسم صبح کو اور بھی درخشندہ کر دے اور گیت سامری صورت توری من کو بھائی کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب جائے۔ نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر کی آواز اور دروازے کی دنادن سامنے نوازی کرتی ہے اور پھر 4 گھنٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں 10 بجانا شروع کر دیتا ہے، اور اس 4 گھنٹے کے عرصے میں گڑویوں کے گڑبڑانے، دیگچیوں کے الٹ جانے، دروازوں کے بند ہونے، کتابوں کی جھاڑنے، کرسیوں کے گھسیٹنے، کلیاں اور غرارے کرنے، کھنکھارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا فی البدیہہ ٹھمریاں ہیں۔ اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں سر تال کی کس قدر گنجائش ہے۔ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں۔ شکریہ۔